वालेकुम सलाम। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बकरा को आगे वालेकुम कंटिन्यू सलाम। करेंगे 113 से आगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप इसका देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं, और सूरह बकरा में अभी हम जिस सेक्शन पे हैं वो क्या चीज लेके चलेगी। ठीक है। तो सूरह बकरा का जो फर्स्ट सेक्शन था, दैट सेक्शन वाज रिलेटेड टू बेसिकली योर हार्ट। सूरह बकरा जो है वो, अगर कोई बंदा जो नया नया इस्लाम में आया है, या कोई ऐसा बंदा जो नया नया मुसलमान हुआ है, तो आज के दौर में उस मुसलमान बंदे को, या अगर आपने लेट से नया नया इस्लाम सीखना शुरू किया है, तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का जवाब इस पे होता है कि हमें सीरा पढ़नी चाहिए, हमें ये करना है, हमने वो करना है, हम तरतीब नज़ूली देखें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजीज देखें। लेकिन सूरह बकरा का भी एक प्रेमिस है जो अल्लाह ताला खुद बताते हैं कि अगर आप नए नए मुसलमान हुए हो तो आपको क्या क्या चीजें किस ऑर्डर में करनी चाहिए। सूरह फातिहा जो है दैट वाज बेसिकली एन एप्लीकेशन कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे गाइड गाइड कर, हमें सीधे रास्ते पे चला। ए अल्लाह ताला हमें, हम तेरे अब्द बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हम खुद से ये सारी चीजें नबी पाक अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। लेकिन ये पेश करने के साथ और क्या बात होती है कि जब हम अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं सूरह फातिहा के अंदर, तो उसके साथ, बिल्कुल उसके साथ अल्लाह ताला जब सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और फिर अल्लाह ताला मुत्तकीन की एग्जाम्पल, मुत्तकीन की डेफिनेशन देते हैं कि जी ये लोग हैं, ये मुत्तकीन हैं। और फिर अल्लाह ताला जो है वो आगे जाके मुत्तकीन के अलावा दो और लोगों को डिफाइन करते हैं, कुफार और मुनाफिक। ठीक है। तो अब जब आप, कोई भी बंदा जिसको हिदायत मिली है, वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। या तो वो मान के उस पे अमल करेगा, अगर वो ये करेगा तो वो मुत्तकीन में से हो जाएगा। अगर वो कहता है नहीं मैंने नहीं मानना, तो वो काफिरों में से चला जाएगा। अगर वो बंदा कहता है कि नहीं मैं जो हूँ मैं मान लेता हूँ, मुंह से उसने कह दिया हाँ ठीक है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अंदर से ना वो मुसलमानों वाले काम कर रहा है, ना वो हरकतें कर रहा है, ना उसका माइंडसेट मुसलमानों वाला है, तो वो बंदा फिर मुनाफिकीन के अंदर चला जाता है। अब इस केस के अंदर फिर क्या होता है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सूरह बकरा के पहले सेक्शन के अंदर आती हैं। तो इट बेसिकली टेल्स अस कि जब आपको हिदायत आएगी तो आपने एक्सेप्ट करना है, और आपने मुत्तकीन में से होना है। वो फिर मुत्तकीन क्या लोग हैं, वो सूरह बकरा के फर्स्ट सेक्शन के अंदर, यानी पहली 20 आयत के अंदर अल्लाह ताला, पहली 19 आयत के अंदर अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट्स। ये तीन कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के बाद आपने किस तरह से हिदायत को रिसीव करना है, आपने अपनी नीयत क्या रखनी है, दैट इज नंबर वन। सेकंड सेक्शन जो कि आयत नंबर 20 से शुरू होकर आयत नंबर 39 तक जाता है, आयत नंबर 20 से लेके आयत नंबर 39 तक, उस सेक्शन में अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि आप जो हो वो, आपका एम क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव, जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो इंसान को क्यों बनाया। ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो दूसरा अल्लाह ताला वहां पे क्या बताते हैं कि आपका जो कुरान को सीखने का या कुरान को पढ़ने का मकसद है वो क्या होना चाहिए। ठीक है। तो जो अल्लाह ताला ने इंसान का मकसद बताया कि इंसान का मकसद क्या होना चाहिए, दैट इज कि आपको अल्लाह ताला ने बनाया है कि अल्लाह ताला टेस्ट करे कि तुम दुनिया में जाओ, इस दुनिया में आओ, और दुनिया में आके तुम अल्लाह ताला के अहकाम जो भी अल्लाह ताला आपको बताते हैं उसको पहले वेरीफाई करो कि ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से आया है। और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो फिर उन अहकाम को मान लो। ये काम है आपका दुनिया में, ये एम होना चाहिए आपका। और कुरान पाक को आपने कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में अल्लाह ताला एक बात बताते हैं कि आयत की डिटेल में, डेप्थ में घुसने से पहले उस आयत का एक मकसद है, वो मकसद जानना ज्यादा जरूरी होता है। कुरान ऑल दो
قرآن کے اندر تقریباً 2/3 جو ہے وہ پرانے انبیاء کی کہانی ہے، پرانے لوگوں کی کہانی ہے، صرف انبیاء نہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی بھی کہانی ہے۔ لیکن قرآن کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، قرآن کا مقصد اس کہانی سے نکلے ہوئے سبق ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کہانی کو کس طرح سے ایکسپلین کرے، اور اس میں سے سبق کیا۔ جیسے ہم بچوں کو جب کوئی کہانی سناتے ہیں تو وہ کہانی لازمی نہیں ہے کہ سچی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کریں گے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ سچی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بجائے کوئی جھوٹی کہانی کے، اللہ تعالیٰ ایک سچی کہانی لے کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرضی اگزامپلز لے کے سمجھاتے ہیں کہ فرض کریں ایسے تھا، یا اس کی مثال آپ اس سے لے سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بھی اگزامپلز دیتے ہیں۔ اب اس مثال میں گھسنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو، اس کے مقصد کو سمجھ لو۔ اگر اس کے مقصد کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، آپ کا شوق ہے، آپ ضرور جائیں، لیکن آپ مقصد کو نہیں بھولیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں، دو ہائی لائٹس تھے سیکشن نمبر 2۔ سیکشن نمبر 1 کیا ہو گیا کہ آپ کا دل کیا ہونا چاہیے، آپ کے دل میں آپ نے متقین بننا ہے، آپ کا جو ہدایت لینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کا جو ایم یا آبجیکٹو ہے، اور جس طرح سے آپ نے کسی چیز کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، ہدایت لینی ہے، وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ دس واز کمپلیٹڈ ان سیکشن 2۔ اس کے بعد جو سیکشن نمبر 3 ہے، دیٹ از لائک اے ویری ویری لانگ ڈیٹیل۔ سیکشن نمبر 3 از اے ویری لانگ ڈیٹیل آن کے سیکشن 3 از اے ویری لانگ ڈیٹیل کہ آپ سے پہلے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے کہا کرتے تھے، آپ سے پہلے جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، ایکس مسلمز، آپ سے پہلے یہ عہدہ جس شخص کے پاس، جس قوم کے پاس تھا، اس قوم نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں، کہاں کہاں پہ انہوں نے کیا کیا بلنڈرز مارے تھے، اور وہ ان کی انڈیویجولسٹک ان کے، یا اس طرح سے کہہ لیں کہ ان کے اندر کیا کیا پرابلمس تھے جو وہ ایکسٹرنلی کیا کرتے تھے، یعنی وہ انبیاء کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے، وہ باقی لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے، وہ ادھر کیا کہتے تھے، ادھر کیا کہتے تھے، ان کے موٹے موٹے کانسیپٹ، کہ یہ جو مسلمان لوگ جس سے، جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چوز کیے تھے، جو آپ سے پہلے لوگ ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، جو وہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلمان کے لیول سے برخاست کیا۔ دس از امپورٹنٹ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیول سے برخاست کیوں کیا۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایک لانگ ڈیٹیل سیکشن ہے، یہ چلتا ہے سیکشن نمبر آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 102 تک۔ ابھی جس سیکشن پہ ہم ہیں، دیٹ از سیکشن نمبر 4۔ سیکشن نمبر 4 کس بارے میں ڈیل کرتا ہے کہ دیکھو، آپ نے اپنا نیت سیدھی کر لی، سیکشن 1، ایم بنا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، سیکشن 2، ایم بنانے کے بعد آپ کس سے پہلے آپ نے کیا کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ کے بیہیویئر میں کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ سے پہلے لوگوں نے کیا کچھ کیا جو نارملی وہ کر گئے، وہ کیا تھا، کیا ہونا چاہیے، تو وہ 3 سیکشن ہم کور کر چکے ہیں۔ جو چوتھا سیکشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے انڈیویجول لیول پہ، ٹھیک ہے، اور کمیونٹی لیول پہ۔ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچنا۔ دس تھنگ از کورڈ ان سیکشن نمبر 4 جو ہم ابھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا سیکشن جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ورس نمبر 103 سے، اور یہ جاتا ہے آپ ٹو آئی گیس ٹل ورس نمبر 139، ٹھیک ہے، جس کے اندر ٹوٹل 2 پیسجز ہیں، جس میں ابھی ہم پہلے پیسج کے اوپر ہیں۔ یہ پیسج ہے ورس نمبر 122 تک، آئی گیس 122 123 تک۔ تو اس سیشن میں یہ کمپلیٹ پیسج کور نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ سیشن کے اندر یہ پیسج کمپلیٹ ہوگا۔ تو جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم پیسج کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ پیسجز کیا ہیں اور سیکشنز کیا ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے لیکچر نہیں لیا ان لوگوں کو ایک بس ریویژن کے لیے بتا دوں کہ سورہ بقرہ کے ٹوٹل 9 سیکشن ہیں، 4th پہ ہم ہیں۔ ان 9 سیکشن کی کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ جو 9 سیکشنز ہیں وہ کس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں، ان 9 سیکشنز کے اندر آپس میں کیا لنکیجز ہیں، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے 1 دفعہ 2 دفعہ ہم دوبارہ بھی بات کر لیں گے، تو یہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ کسی کا یہاں تک اگر کوئی کوشچن ہے
एक्शंस के बारे में या इन चीजों के बारे में तो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर हम बस से स्टार्ट करें. आई एम गोना गिव यू लाइक 2 to 3 minutes. जी किसी का कोई सवाल नहीं तो हम फिर वर्सेस की तरफ चलें, वर्सेस करें. जी चलना चाहिए, शुरू करें. हमने लास्ट टाइम कहाँ तक वर्सेस कर ली थी? 113 हो गई थी आई गेस. द ज्यूज हैव नथिंग टू स्टैंड ऑन, ये हमने कर ली थी मुझे याद है. तो वर्स नंबर 114. नाउ वर्स नंबर 114 इज amazing and it is detailed. ومن أظلم ممن ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Means کہ اس کا اس طرح سے کر لو ومن ازلم کہ اس سے زیادہ ظلم کون کرے گا، اس سے زیادہ ظلم کون کرے گا جو اللہ کی مسجد میں ذکر سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے. وسعى فی خرابها. ٹھیک ہے. اور جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب دیکھنے میں دس از ویری اسٹریٹ فارورڈ ان دا سینس کہ اس سے زیادہ ظلم کون کرے گا، مطلب سب سے زیادہ جو ظلم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکیں. لیکن ابھی تک تو یہود اور نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ابھی تک تو یہود اور نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یہ ابھی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو آل دو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل لینگویج یوز کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جنرل ہی بات کریں. جب اللہ تعالیٰ جنرل لینگویج یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک ٹرانزیشن آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ پیچھے سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے. اب یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا، اب سورہ بقرہ یہ اس کے اینڈ پہ، مکی دور کے اینڈ پہ کچھ پورشن آیا، کچھ مدنی دور کے سٹارٹ میں، کچھ ہجرہ کے دوران آیا. تو یہ دونوں حصوں کا، یعنی مدنی دور اور مکی دور، دونوں حصوں کا ایک کرکس ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ظلم کون کر سکتا ہے جو اللہ کی مسجد میں. اب مسجد اللہ سے یہاں پہ ایک مراد تو خانہ کعبہ ہے. کیوں؟ خانہ کعبہ کے اندر مشرکین مکہ نے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، انہوں نے مسلمانوں کی انٹری بند کر دی تھی کہ آپ خانہ کعبہ انٹر نہیں ہوں گے. مشرکین کے ساتھ یہ چیز جوائن ہو گئی. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، جب یہود اور نصارہ ان سے بھی جب بات ہوتی تھی
تو ان کے ہاں کچھ گروہ ایسے تھے جو دوسرے گروہ کو پسند نہیں کرتے تھے. جیسے جو پروٹیسٹنٹ کرسچنز ہیں وہ آرتھوڈاکس کرسچنز کو پسند نہیں کرتے. جو آرتھوڈاکس کرسچن ہیں وہ پروٹیسٹنٹس کو پسند نہیں کرتے. تو ان کے چرچز بھی الگ الگ ہیں. مانتے ایک حضرت عیسیٰ کو، ٹیچنگ میں تھوڑا بہت فرق ہے، پر ایک دوسرے کے چرچ میں نہیں جاتا. کیوں؟ جانا الاؤڈ ہی نہیں. جاؤ تو اگلے مارتے ہیں، مار کے بگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں کوئی بھی شخص آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اسے منع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اور بہت بہت کرم ہے کہ مسلمانوں تک یہ قرآن پہنچا. اور ہم مسلمان، اگلا بندہ اگر مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کو روک دیں. اگلا بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اگلا بندہ مرد ہے یا عورت ہے، اگلا بندہ آپ کے فرقے سے تعلق رکھا ہے یا نہیں رکھا، وہ مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، ہم مسلمان تو اس کو بالکل بھی نہیں روکتے. میں یہ کرسچنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آبویسلی ہم مسلمان کیوں روکیں گے؟ کیونکہ ہم تو ظالم نہیں ہے نا، ہم تو قرآن پاک پڑھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جی آئیں، جس کا جو دل ہے وہ آ کے بیان کریں. ٹھیک ہے، ہم دوسرے فرقے والوں کو مساجد سے بھی نہیں نکالا کرتے. ہم ایون نان مسلمس کو بھی مسجدوں میں انوائٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، مسجد میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے آ رہا ہوگا نا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. بس آپ ہی خرابی ہے، مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو خراب کریں. ایک ہے بات روکنا اور ایک ہے خراب کرنا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر مساجد میں ہونے سے روک دیتے ہو، وہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو خراب کریں. اب خراب کے بہت سارے معنی ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جا کے پینٹ خراب کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ جا کے بچے آپ کے پینسل لے گئے ہیں اور وہ جا کے انہوں نے مسجد کی دیواروں کے اوپر پوکیمون بنا دیے ہیں تو آپ کی جو بچے ہیں ان پہ یہ والی حد جاری ہوگی. ایسی بات نہیں. خرابی کا مطلب یہاں پہ لنگوسٹکلی ایک بہت سارے معنیوں میں سے ایک معنی آپ خالی بھی لے سکتے ہیں کہ یہ لوگ مسجدوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ کون سا مسلمان اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے مسجدوں کو خالی کرنا چاہے؟ تو ہمارے ہاں مسجدوں کا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ. نہیں تو جو مساجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہوتی تھی یا جو ابھی بھی کچھ حد تک اسلامک ریسرچ سینٹرز ہیں، وہ صرف مسجد نہیں ہوتی، اس میں کلاسز بھی ہوتی ہیں، اسلامک ٹیچنگز بھی ہوتی ہیں، جم بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ایک مسجد ہے، ایک بندہ ہے، وہ رات کو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے. اس بندے کی کوئی نیت ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل عبادت مسجد میں کرنا چاہ رہا ہے. آپ کہتے ہو جی آئی ایم سوری، مسجد کی ٹائمنگ ہے، ہم نے یہ بند کر دی. آپ کی انتظامیہ آپ کر سکتے ہو، یہ اس پہ ممانعت نہیں ہے. آپ ایک ٹائم رکھیں، اس ٹائم کے بعد آپ بولیں کہ میں الاؤ نہیں کر سکتا، کیوں؟ سیکیورٹی ریزنس اور بہت سی چیزیں. لیکن ایک ایکسپریس پرمیشن کی تو آپ اجازت دے سکتے ہو کہ اگر اس بندے نے یہ کام کرنے سے پہلے، یا کوئی شخص ایسے ہیں، کوئی بچے ایسے ہیں جو کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں رات کو مسجد کے اندر بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ، کہ ہم ایک حلقہ بنائیں اور ہم پوری رات اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کریں، کیا ملائل کریں
آگے اگلے دن چھٹی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر دن کلولا کر لیں گے. تو ایسے لوگ اگر ایکسپریس پرمیشن لیتے ہیں مساجد سے تو پھر اٹس فائن. اگر مسجد بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ساتھ کوئی ڈے کیئر یا ساتھ کوئی پلے ایریا بناتا ہے مسجد کے ساتھ کہ بچے آئیں گے دیکھیں گے، چلو ان میں شوق پیدا ہوگا، فنڈز وہ اکٹھے کرتے ہیں. فنڈز اکٹھے کرنے کے بعد کوئی ینگ امام جاتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے جی اس طرح کریں بچوں میں انسپریشن آئے گی. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ نہیں کرنا، ہاں ہم نا لائٹیں چینج کرا دیتے ہیں، کارپیٹ نیا لے آتے ہیں، صفحے نہیں لے آتے ہیں. ممانت کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن مسجدوں کو آباد رکھنے پہ آپ کی ایفرٹ ہونی چاہیے. اگر آپ مسجد کو آباد کرنے کے لیے کوئی بندہ ایفرٹ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ پیچھے سے فنڈز ہی ریز آؤٹ کر دو یا آپ اس بندے کو الاؤ پرمیشن نہ دو تو وہ بھی اسی طرف ان لائن کرے گا کہ آپ مسجدوں کو پھر خالی کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پروجیکٹ کو آپ اجازت دیں، لیکن کم از کم وے کر کے کچھ نہ کچھ تو شروع ہو ہی سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی شروع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ پاسبل رائٹ. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ان کے لیے اولئک ما کان لهم، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے ان يدخلوها الا خائفین، کہ جب وہ مسجد میں انٹر ہو تو ان میں خوف ہو. اب خوف جو ہے یہ جملہ پورا نہیں، کیونکہ خوف جو ہے وہ کسی چیز کا جنرل نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خوف سے مطلب ہے کہ ہم مسلمانوں کو اتنی پاور میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ آ کے اس طرح کا کام کرے تو ہم مسلمان اس کا گلا اتار، وہ ہم سے ڈرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو آخری سیکشن میں کلیئر کرتے ہیں. For them there is nothing but disgrace in this world. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. دنیا میں خزیون کا مطلب ہے بدنامی. ٹھیک ہے، دنیا میں بدنامی اور آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب. اب آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، دنیا میں بھی بدنامی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ذل منتشا ذل منتشا و تو ذل منتشا. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی اگر بدنامی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. تو اب یہاں پہ مسلمانوں کا خوف نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کا خوف آ رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہ سارے کام کرنے کے لیے جس کے گھر پہ تم لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی. اس آیت کا یہ مطلب بنتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں، ان میں ایکٹیویٹیز کریں، ان کو کسی بھی طرح. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے پوری رات کھلی ہیں اور لائٹیں چل رہی ہیں اور بل آ رہے ہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ایسی ایکٹیویٹیز ارینج کریں کہ مسجد آپ کی آباد رہے. ایسا نہ ہو کہ 5 ٹائم نماز ہوئی بس اس کے بعد کہ تو گھر اور کچھ نہیں ہونا. بہت آدمائی تو اثر کے بعد بچے آ جائیں گے قرآن پڑھنے کے لیے. کیا مساجد کی صرف یہ ایکٹیویٹیز رہیں گی؟ لوگوں کو انسپائر کرنا، دین کی طرف لے کے آنا، مختلف حلقات کرنا، مختلف حلقات کے ساتھ لوگوں کو قصص الانبیاء کی ایک سیریز شروع کر لیں، ویکنڈ پہ اپنی مساجد کے اندر شروع کر لیں. کوئی بندہ ویکنڈ میں سیمینارز آپ ارینج کرا دیں، ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر ویکنڈ پہ آپ ارینج کرا دیں. یو کین ڈو لائک اے بلین تھنگس جو لوگ آن لائن کر رہے ہیں جو آپ مساجد میں کر سکتے ہو. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. دس از اے اسٹوری فرام شیخ عمر شیخ عمر سلیمان. کہ ایک خاتون تھی، شی واز اے کرسچن. تو ان کے خواب
में खाना काबा है। अब उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने सर्च किया क्यूब चर्च, नहीं आया। करते 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 उन्होंने देखा अच्छा ये खाना काबा है, ओके ओके ओके। फिर उन्होंने को पता चला बारे में, फिर उन्होंने बोला अब मैंने और सीखना है। वो चली गई, यूएसए में थी, तो उनके स्टेट में मस्जिद नहीं थी, वो दूसरी स्टेट में गई, ड्राइव करके थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर थी। वो उस मस्जिद में गई, जैसी मस्जिद में गई तो उधर कुछ मुसलमान बैठे हुए थे। वो मस्जिद में एंटर हुई तो उन मुसलमानों ने भगा दिया, हो आप एक खातून हो, आपका ड्रेस इस्लामी नहीं है, आप हमें शैतान की तरफ से हमें डिस्ट्रैक्ट करने आए हो, आप चलो। उन्होंने भगा दिया। तो वो बंदी गई जाके उसने क्रिश्चियन पीस वगैरह से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा हम तो पहले ही कहते थे मुसलमानों का दिमाग खराब है, इस्लाम से बुरा रिलीजन कोई नहीं है, ठीक है, खल दिमागों का रिलीजन है, तो तुमने उधर जाके क्या करना। उसको खाना काबा के ख्वाब आने बाद नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, वो करते करते शेख मोहम्मद सुलेमान तक उसकी एक्सेस पहुंची, उनसे मिला, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे हुआ। तो शेख साहब ने कहा कि आप ना एक काम करें, ऐसे एक कैफे है, उधर आ जाए, तो अपने साथ अपने फैन को भी ले आएगा, मैं भी अपने साथ ले आऊंगा, उधर बैठ के बात करते हैं, मस्जिद ना आ जाइएगा प्लीज। मुसलमानों की ये हालत है कि हम दावे के लिए, हम किसी को दीन सिखाने के लिए मस्जिद नहीं बुला सकते, और फिर हम कहते हैं हम मुसलमान, ठीक है। मस्जिद शुड बी अ सेंटर फॉर दावा, इट शुड बी अ सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज, इट शुड बी अ सेंटर फॉर कुरानिक रिसर्च, इट शुड बी अ सेंटर फॉर एवरी रिसर्च, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी मसाजिद को रिड्यूस कर दिया है एक ऐसे लेवल पे जहाँ हम जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, बाहर आ जाते हैं। शुक्र है कुरान की अल्लाह ताला ने हिफाजत की हुई है, नहीं तो पुराने जमानों में जब उन्होंने अपनी मसाजिद को इस लेवल तक रिड्यूस किया था कि वो अपने आमाल के पीछे जो मकासद थे उन्हें भूल गए थे, तो वो कौमें बहुत बड़ी बड़ी गुमराहियों में पड़ गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुरान सही हालत में है, तो हम उस लेवल की गुमराही तक नहीं पहुंचे, लेकिन छोड़ा हमने भी कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह ताला के, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या आता है, मुसलमान पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले क्या किया करते थे, खान यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी होती थी, तो वो खाना काबा के पीछे खड़े होते थे कि खाना काबा की तरफ भी मुंह हो जाए और यरूशलेम की तरफ भी मुंह हो जाए, लाइन में कर लेते थे। तो अब हिजरत के बाद जब वो मदीना पहुंचे, तो खाना काबा अगर मशरिक में, खाना काबा थोड़ा सा साउथ वाली साइड पे आता है, जेरूसलम अपोजिट नॉर्थ वाली साइड पे आता है, तो अगर वो जेरूसलम की तरफ मुंह करते तो खाना काबा की तरफ उनकी बैक बनती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद नहीं थी, एंड बाय एक्सटेंशन बाकी मुसलमानों को भी ये चीज नागवार गुजरती थी, और मस्जिद हराम तक तो उन्होंने जाना मना किया हुआ था मुशरिकीन ने। तो ये क्या करते थे, नमाज तो पढ़ते थे, अल्लाह ताला का हुक्म, बट एक बात होती थी, क्या खाना काबा बैक, तो अल्लाह ताला ने कहा मशरिक और मगरिब, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब सिर्फ मशरिक मगरिब नहीं, इसका मतलब है तमाम सिमतें, तमाम चीजें अल्लाह ताला की ही। तो जहां पे भी तुम अपना चेहरा घुमाओगे तुम्हें अल्लाह ताला ही मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक रेफरेंस तो है मसाजिद की तरफ, कि आप जहां पे भी हो, आप मक्का में थे, अभी आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर इस तरफ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आप उधर करो, आप घुमा सकते हो, आप उधर भी नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सबसे
पोजीशन इज सजदा, जिसमें आप अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, उसमें आप अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं सजदे में। लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, आपका चेहरा तो जमीन की तरफ होता है। क़यामत के दिन जो मुसलमान है, जो नमाज पढ़ते, जिनके सजदे में चेहरे होते हैं जमीन की तरफ, उनके चेहरे आसमान की तरफ उठे होंगे और वो अल्लाह ताला का दीदार कर रहे होंगे, अल्लाह ताला को देख रहे होंगे। अब जितने भी जगहें जमीन पे हैं जहां जहां आपने सजदा किया है, वो रोशन होके उस टाइम पे गवाही देंगी कि ए अल्लाह ताला, इसने यहाँ 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 सजदा किया। तो बेसिकली अल्लाह ताला जो जमीनों आसमान पे उस दिन छाए होंगे, हर तरफ आप, मतलब अल्लाह ताला का चेहरा आपको दीदार होगा, अल्लाह ताला का चेहरा नजर आएगा। वो सीढ़ी या वो व्यू देखने के लिए इस वक्त बाकी सारी साइडों से व्यू खत्म करके सजदा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसका प्री रेक्विजिट बनता है। अगर आप ये व्यू अभी खत्म करोगे, अभी सजदा करोगे, तो फिर ये आखिर में मुंह उठा के अल्लाह ताला की तरफ देखोगे, नहीं तो अल्लाह ताला का दीदार भी नसीब नहीं होना। फिर उस टाइम पे क्या करोगे? तो आप तो नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इस दुनिया के अंदर सजदा करना तो फिर लाजमी है। लेकिन जहां तक इस आयत की बात है कि आप मशरिक की तरफ चेहरा घुमाओ, मगरिब, मशरिक और मगरिब दोनों अल्लाह ताला के हैं, तो जहां पे भी आप मुड़ोगे आपको अल्लाह ताला ही नजर आएंगे। इसका एक और मकसद भी, एक और मतलब भी निकलता है कि जो ज्यूज हैं, क्रिश्चियन सॉरी, क्रिश्चियन ये कहते थे संडे अल्लाह ताला का दिन है, संडे को अल्लाह ताला की बात मानेंगे, उसके बाद बाकी 6 दिन हमारे जो मर्जी करो। ज्यूज का कहते थे हफ्ते का दिन अल्लाह ताला का, सब्त का, बाकी अपने जो मर्जी को। अल्लाह ताला कहते हैं मस्जिद में तो तुम आ गए हो, लेकिन जब इधर से मुड़ के वापस जाओगे उधर भी अल्लाह ताला, भूलना नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी एक दिन की या दिन में आधे घंटे की जो 5 वक्तों में डिवाइड हुई है, ये नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी पूरे दिन की है। अपना माइंडसेट बना के रखो पूरे दिन का कि जहां पे भी मैं जा रहा हूँ, ईस्ट में, वेस्ट में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अल्लाह ताला मुझे देख। ये स्टेटमेंट कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, हमेशा नेगेटिव में आई कि ये नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, ये नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, चोरी नहीं करनी, अल्लाह ताला देख रहा है, शराब नहीं पीनी, अल्लाह ताला देख रहा है। मैं इस पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट डालता हूँ। आपकी आपकी फैमिली के साथ लड़ाई हुई है किसी भी बात, एंड योर फैमिली सेड कि तुमने कहा था कि मैं 12 बजे आऊंगा, हम वेट कर रहे थे, तुम आए हो 4 बजे, ये कोई बात होती? तुमने तुम बता देते। अब उनको आप बोलो फोन की बैटरी डेड हो गई थी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, वो बोले तुम झूठ बोलो, हमें फलाने ने बोला तुम उसके साथ। तो अब इस केस में बहुत बड़ी आपकी लड़ाई हो जाती है, घर वाले बात नहीं सुन रहे, इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। तो अगर आप वाकई में हक पे हो तो आपके साथ कौन है? अल्लाह ताला। आपका वो अमल किसने देखा? अल्लाह ताला ने। आपको नहीं याद रहा कि आपके हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ताजा ताजा रिपोर्ट आई थी, नहीं याद रहा, लेकिन आपके हस्बैंड को निहारी बहुत पसंद है, आपने उसकी खुशी के लिए निहारी बना ली, वो वापस आके लड़ पड़ा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तुम मेरे सामने निहारी खाओगी, तुमने निहारी बनाई इसलिए ताकि तुम मुझे जला सको, मैं ना खाऊं।
اور میں کھاؤں گا تو میں مار جاؤں گا، تم تو چاہتی ہو کہ میں مار جاؤں. اب آپ کی نیت تو یہ تھی نہیں، الزام لا گیا. اب کیا کرو؟ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہونا لازمی نہیں ہے کہ بری بات ہی ہو یا آپ ڈر کے کام کرو. اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہونا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ڈالتی ہے کہ جو کچھ تم پازیٹیو کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ. اس کے ساتھ یہ تو تھے دو ایسپیکٹ، اس کے ساتھ ایک تیسرا ایسپیکٹ بھی ہے. آپ میں سے کوئی بندہ گیس کر سکتا ہے کہ وہ تیسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ اینی گیسز ایٹ آل؟ بھائی آپ کا سوال ریپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہونا یا اللہ تعالیٰ کا سامنے ہونا یا اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیکھ رہے ہونا، ایک اس کا ایسپیکٹ ہے کہ جو کام آپ گناہ کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک اس کا ایسپیکٹ ہے کہ جو اچھے کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ دو تو میں نے بتا دی. تیسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ کیا میں نے کہا تین ایسپیکٹ ہے نا، تو ایک تیسرا ایسپیکٹ بھی ہوگا اس میں، کہ وہ تیسری چیز کیا ہے جو ہم اچھائی کے یا برائی کے سینس میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے سے، اللہ تعالیٰ کے پریزنٹ ہونے سے. یعنی آپ کی انٹینشن کو بھی اللہ جانتا ہے جو آپ نے ابھی نہیں کیا. وہ پازیٹیو میں آ گیا، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں میں ہی آ گیا. اعمال سے ریلیٹڈ ہو گئی نا بات. اس کے علاوہ اگر اللہ کی پریزنس ہے تو اس سے یعنی ارد گرد جو کچھ بھی ہم مظاہر قدرت ہے یا جو کچھ بھی ارد گرد ہے وہ سب بھی تو اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر رہا ہے پورے کائنات کا ہونا، ہر چیز کا. نہیں، وہ ایک اور چیز ہے. ایک اللہ وہ یہ چیز تعالیٰ جو hidden- منافقت والا جو مطلب نہیں وہ بھی نہیں. نہیں نہیں، آپ کے ہڈن اسپیکٹس یعنی کہ جو آپ کسی پہ ظاہر نہیں کرتے. وہ بھی یا پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے نا، یا گناہ سے ریلیٹڈ ہوں گے یا ثواب سے ریلیٹڈ ہوں گے، پر وہ دونوں پازیٹیو مطلب آپ کے اسی سے ریلیٹڈ، آپ کے اعمال سے ریلیٹڈ ہوں گے نا. تو میں کہہ رہا ہوں اعمال کے علاوہ بھی ایک بات ہے جو کہ ہمیں سارٹ آف کمفرٹ دیتی ہے اس کیس میں. وہ یہ ہے کہ لیٹ سے آپ بہت گندے موڈ میں بیٹھے، ہسبینڈ سے لڑائی ہوگی، ڈیوورس ہو گیا، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی، یا دین سٹارٹ کیا گھر والوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ ادھر ڈپریس بیٹھے ہو کہ یار کسی کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، میں اکیلا ہوں اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں. جو یوں نہیں جاتے، ہمارے یہاں ایک بات ہوتی تھی، اٹس یو یور بیک پیک اینڈ یور واٹر بوٹل اگینسٹ دا ورلڈ، کہ بیٹا تو کل ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہیں. بٹ ادھر اللہ تعالیٰ جو لفظ ہے نا، ان اللہ واسع علیم، علیم کا مطلب تو تھا سب کچھ جانتا ہے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. واسع مطلب ہر جگہ چھایا ہوا. مطلب جب آپ پہ ڈپریشن چھا جائے، سیڈنس چھا جائے، تو آپ اکیلے نہیں ہو. اٹ از ناٹ یو اگینسٹ دا ورلڈ، اٹ از آلویز یو اینڈ اللہ پاک اگینسٹ دا ورلڈ. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے ساتھ اللہ پاک کو اپنے کارنر میں، اپنی ٹیم میں، اپنی پارٹنرشپ میں لانا بھی چاہتے ہو؟ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں لانا چاہتے کہ یار، کیونکہ اللہ تعالیٰ پارٹنر بنیں گے، اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بناؤ گے تو پھر پٹھے کام کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بتاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بناؤ گے تو کام ہو سکتا ہے مشکل بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اگر پارٹنر بنا لیا کہ وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے، میں سیڈ ہوں تب بھی میرے ساتھ ہے، میں ڈپریس ہوں تب بھی میرے ساتھ ہے، کچھ بھی ہو گیا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیڈ نہ ہوں، بالکل ہوں، رونا آتا ہے روئے بھی، لیکن اتنے سیڈ نہ ہو، یہ کبھی نہ سوچیں کہ یار میں اکیلا ہوں.
آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کیا I'm sorry, وہ I guess for some reason that ended. ہم، ہم۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو آپ رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، کیسے بناؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ ڈیڈ تو ہے نہیں جو آپ نے جا کے سائن کرنی. میں نے بار بار بتایا، یہ سیکشن آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. مائنڈ میں رکھیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ میرا پارٹنر. میں کھانا بنا رہی ہوں تبھی میرا پارٹنر. پٹھے کام نہیں کرنا ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، نمک زیادہ ڈال گیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ میرا پارٹنر تھا. نہیں، میرا پٹھے کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایموشنس کو، آپ آپ کی نیت کو، آپ پہ جو گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ اس ٹیسٹ سے گزر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ ٹیسٹ لے کے آتے ہیں کہ یہ بندہ گزر جائے گا اور یہ میرے ساتھ پارٹنرشپ نہیں توڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پارٹنرشپ کا ایک وعدہ ہے وہ آپ سورہ فاتحہ میں کر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اب، تو اب. ٹھیک ہے، یا تو آپ نے اگر وہ فاتحہ والا وعدہ کیا نہیں تو پھر بقرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر پہلے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تو اب، میں تیرا اب، تو اب اگر آپ نے یہ والا کام کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کے ساتھ ہے. پھر آپ یہ چیز کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں؟ یا آپ یہ چیز کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی سیڈنس کو نہیں جانتے؟ اینڈ نوئنگ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، سیڈ ضرور رہ سکتے ہو، لیکن کیا آپ مہینوں مہینوں ڈپریشن میں جا سکتے ہو؟ کیا آپ کسی بھی چیلنج سے یا ٹیسٹ سے پیچھے ہٹ سکتے ہو کہ یار اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں کیسے پیچھے ہٹوں؟ اچھا، آگے ابھی اگلا ٹاپک سٹارٹ ہوگا. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ڈو آسک. دو باتیں جو آپ نے بتائی، ایک تو نیگیٹو سینس میں، ایک پازیٹیو سینس میں، اور تیسری پھر کون سی سینس میں، اگر ہم ایسے ہی ایک سینٹینس میں سمجھنا چاہیں؟ تیسری کوشن متقی، واپس متقی پہ ریلیٹ ہوگا کہ آپ نے کوشن رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. ایک تو یہ پارٹنرشپ ٹوٹے نا، اور اگر یہ پارٹنرشپ ہے تو یہ آپ کو ایک طاقت بھی دیتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ. تو احتیاط کہہ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم انسان کے ساتھ میں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ میں بھی ایسے ہی رکھنا ہے. یہ بالکل. سوچ. ہوں کیا وہ ناراض نہ ہونا. تو بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ہم سے پڑھیں. اچھا جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ حمزہ میں اوپر والے ورس پہ آئیے گا. اچھا، اس میں جو یہ لکھا ہے نا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مطلب ٹھیک ہے، تو یہ جیسے محاورتاً بولا گیا یا لٹرلی؟ کیونکہ سب سے بڑا ظلم جیسے کہتے ہیں نا کہ شرک کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی کیا شرک کی کوئی ٹائپ ہے، یا یہ محاورتاً ظلم کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جیسے لگ رہا ہے نا مطلب سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے سب سے بڑا ظلم تو ہے ہی شرک. تو یہ میں ان دو چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر پا رہی. یہ آپ کو کس نے کہا سب سے بڑا ظلم شرک ہے؟ کس نے کہا؟ یہ سوچنا پڑے گا.
पता नहीं اللہ कौन تعالیٰ نے سے کیا بنا کہا ہوا ہے، میرا مجھے نہیں پتا کون سے ہے؟ ٹھیک بنا ہے، ہوا ہے. کانسیپٹ ہے، مجھے بھی یاد ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ ہاں رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم؟ کہا نا قرآن میں کہیں، ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں ہے نا، ریفرنس نہیں پتا، لیکن لگ رہا ہے دیکھیں، اوتھینٹک بات ہے، اب پتہ نہیں. لگ رہا ہے اوتھینٹک بات ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. ہوں، دوسری ہوں، بات، اللہ کی مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے عبادت لیے. ذکر. عبادت ذکر کی فارم ہے نا، جی. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. اب اگر ایک بندہ آ کے منع کر رہا ہے اور آپ اس کی مان رہے ہو، اگر وہ اگر تو بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار تو اکیلا ہے، میں نے مسجد بند کرنی ہے، چلا جائے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے پروگرامز کو نگیٹ کر رہا ہے اور آپ اس کی بات مان رہے ہو، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کے اس بندے کی بات نہیں مان رہے؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کے اس بندے کی بات مانو گے تو کیا یہ شرک کی ٹائپ نہیں بن گئی؟ لیکن وہ وہاں کا وہ ہے نا، کیا بولتے ہیں، مسجد کا رکھوالا، اس کی بات بھی تو ماننی ہے نا. ہوگا، نہیں. ہوگا، ہوں، اور بات ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجد میں اکیلے قرآن پڑھے ہو، وہ آگے آگے کہتا ہے یار میں نے مسجد بند کرنی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ اس کا حق بنتا ہے بند کرنا. ہوں، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ دعویٰ دینا چاہتا ہے، اسپیچز کرنا چاہتا ہے، کوئی بچوں کو ہوں، انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹوری ارینج کرنا چاہتا ہے مساجد کے ہوں، اندر، ٹھیک ہے، ہوں، یا کوئی بندہ ویسے اس کو دین اسلام کا کچھ نہیں پتا اور وہ نکل میں چلا جاتا ہے مسجد میں کہ یار یہ لوگ سارے نماز پڑھیں، میں بھی ذرا دیکھ آؤں، اور اس کو آپ ڈنڈے مار کے باہر نکال دو کہ تمہارا سطح سیدھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوں. تو کیا امپیکٹ جائے گا باقی لوگوں پہ؟ صحیح. ٹھیک ہے، تو ہاں اس کو بتاؤ ضرور، لیکن کم از کم اللہ کے ذکر سے منع تو نہ کرو. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک بندہ ایکسپریس پرمیشن لے کے جاتا ہے، لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جی ہوں، بچے جو ہیں ان کو قصص الانبیاء نہیں پتا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، مسجد کے اندر سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد بچوں کے لیے ایک سیشن رکھ دیتے ہیں کہ آئیں گھنٹہ کسی پروفٹ کی سٹوری سننے اور چلے جائیں، بس کہانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، جس ہوں، مرضی کپڑوں ہوں، میں ہے. تو اب آپ آگے سے کہتے ہو نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، بچے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، مسجد کا اے سی آن ہوگا یا پنکھے آن ہوں گے، بل کون دے گا، تم جو کہانی سنا رہے ہو کیا یہ کس کتاب سے ہے، وہ کس نے لکھی ہے، کون سی مسلک نے پبلش کیا. اب آپ ان چیزوں میں اگر پڑ گئے ہو تو آپ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس فنڈ کو ریز آؤٹ کر رہے ہو نا. ایک صحیح. بندہ کہتا ہے کہ میں مسجد کے ساتھ ایک کورٹ یارڈ بناتا ہوں جہاں پہ بچوں کے کچھ کھلونے اور کچھ جھولے وغیرہ ہوں، کہ اور وہ سیکیورڈ ہو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مسجد آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، سارے آس پاس آفیسز والے ہیں، اور اگر وہ لیٹ سے بچوں کو لے کے آتے ہیں مسجد میں کہ انسٹیگیشن کے لیے کہ چلو ہم بچے جو ہیں وہ جھولوں پہ کھیلیں گے، یہ ادھر نماز پڑھیں گے، اور وہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان کو وہ انسپائر ہوں گے کہ یار اب مطلب ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، تو نماز کا ٹائم وہ بچے بھی نماز شروع کر دیں گے. اب اس کے لیے فنڈ چاہیے، وہ فنڈ مسجد جو ہے وہ فنڈ ریزر کرتی ہے، جنریٹ کرتی ہے، اور بجائے وہ ایکسپینشن بنانے کے اور چار جھولے لینے کے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صفیں نہیں کر دیتے ہیں، اوپر وہ لائٹیں چینج کرا دیتے ہیں، ایک عدد بیچ میں بڑا سا شینڈلیئر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ہاں حمزہ بھائی، وہ بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو روک رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ادھر رکھیں کہ ہم پرمیشن لینے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی مسجد کا رکھوالا نہیں، صحیح ہے. اب اور اسپیشلی میں تو حیران ہو رہی ہوں، میں ایک مہینے پہلے سوچ بھی رہی تھی، میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، اس کا اوپر والا فلور صرف تراویح کے لیے نا، رمضان میں عورتوں کے لیے کھلتا ہے، ورنہ پورے سال بند رہتا ہے. تو اچانک مجھے آئیڈیا ہے کہ مسجد کے امام صاحب سے جا کے بات کروں بھائی، کہ مطلب جگہ بھی ہے، سب کچھ ہے، خالی بھی پڑی ہوئی ہے، تو یوز ہو جائے. وہی والی بات، ہفتے میں ایک دن دو دن جو بھی ہے. اب اگر مجھے امام صاحب منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے کہتی ہوں چلے میں کوئی ٹیچر ارینج کر دیتی ہوں، اور ٹیچر ملنا بھی تو آسان نہیں ہے نا. فار ایگزامپل جتنا مجھے تھوڑا بہت علم ہے، میں امام صاحب سے کہوں، پہلے تو بولیں گے تو عالمہ نہیں ہو، یہ نہیں ہو، جو بھی ہے فرض کریں وہ مجھے منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کی بات مان رہی ہوں. تو پھر وہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر، پھر میں مطلب کیوں؟ کیا اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، کیونکہ موسٹ پروبیبلی وہ منع ہی کریں گے، ٹھیک ہے. اب وہ نہیں کرتے تو ان کو نا آپ نے یہ والی آیت پڑھانی ہے اور آپ نے چپ کر کے نکل جانا. ہاں یہ صحیح ہے، یہ آیت نمبر 114 بس صحیح ہو گیا. تھینک یو. اس کے بعد آپ نے نکل جانا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. نہیں مڑ کے تو ٹھیک دیکھوں ہے، گی نا، کیا ہے ان کو سمجھانا مقصد ہے نا، کہ بھائی وہ آگے سے کیا پتا شرمندہ ہو جائے، مان جائے کہ ہاں سوری میں غلطی نہیں بتا ہے نہیں نا. نہیں نہیں،
یہ کیوں آپ ابھی کر رہی ہیں، میں کر کے دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے بھائی؟ ہر بندہ الگ ہوتا ہے، کیا پتا یہ والے صحیح جس کو اللہ تعالیٰ جب کہتے چلیں کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو کوئی بات بتاؤں نہیں، گی ہمارا میرے پہ ہوا کیا. ہمارا سیشن ہر ویک ہوتا ہے، آپ بتائیے گا. بالکل ہاں ہم ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینکس. تو جی بٹ یا اس طرح کی چیزیں مساجد میں زیادہ کرنی چاہیے. کیوں؟ مساجد میں جب آپ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہو نا، تو مسجد کا ایک سارٹ آف مسجد میں فٹ فال بڑھتا ہے. جب وہ فٹ فال بڑھتا ہے، لوگ مسجد آ رہے ہیں، تو ویسے ہی ان کے دماغ میں چلتا ہے یار چل نماز پڑھ لیتے ہیں. اسی چکر میں ہو سکتا ہے ان کی نماز پکی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری اور چیزیں، بہت ساری اور چیزیں جو ایسوسیٹڈ ہیں. دس از لائک ود مائنڈ سیٹ، کہ آپ نے ابھی اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ یار میں کوئی نیک کام کروں، تو آپ نے وہ نیک کام اپنے گھر کے کمرے میں گھس کے نہیں کرنا. آپ نے وہ نیک کام جو ہے وہ کسی پبلک گیدرنگ میں کرنا. ٹھیک ہے. اور پبلک گیدرنگ میں بازار از ناٹ دا پلیس. مال میں کھڑے ہو جو آؤ جی سیدھا پڑیں گے بیٹھ کے، اگلوں نے چپیڑیں کرانی، اگلوں نے کہنا ہم جوتے لینے آئے ہو. لیکن مساجد تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور اگر آپ نے دین کا کوئی کام کرنا ہے، کچھ بھی اس طرح کا ایونٹ آرگنائز کرانا ہے، تو مساجد شوڈ بی دا فرسٹ پلیس ٹو گو. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کو سیمینار ہالز بک کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو چیزیں آن لائن اس طرح کیسے کرنی پڑتی ہیں. مساجد میں یہ والا کام ان سم کیسز ہوتا ہے، ان سم مساجد بالکل ہوتا ہے، لیکن ان موسٹ کیسز ایسا پاسبل آج کل کی دنیا میں نہیں ہے. لوگ نہیں کرنے دیتے. تو اب اگر آپ شیر کے ساتھ ارینج کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے زیادہ ظلم تو کوئی بندہ کر ہی نہیں رہا جو یہ کام کر رہا ہے، تو اب پھر دیکھنے کون سا بندہ کدھر جا کے کھڑا ہوتا. اچھا جی، کسی کا کوئی اور سوال؟ اسی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ہوں اولئک، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ہوں ایک منٹ. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ کوئی بھی شخص، جو بھی شخص مسجد میں انٹر ہو رہا ہے، اس پہ خوف ہونا چاہیے. اس پہ مسلمانوں کا نہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ یہ شخص اگر انٹر ہو رہا ہے، اگر یہ شخص مسجد میں انٹر ہو رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو جی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بندہ کیوں ڈرے گا؟ گھر اللہ تعالیٰ کا. اگلے بندے کو منع کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جس کا گھر ہے نا اس نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے میں نے یہ بات جان کے سکپ کر دی تھی، بٹ آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. جس کا گھر ہے نا اس نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. کہ میرا گھر تھا، تم رکھوالی کے لیے آئے تھے یا تم امامت کے لیے آئے تھے کہ چلو لوگوں کو یہاں پہ تم اکٹھا کرو گے، تو تم نے یہ فیصلہ کیا تو کیا کیسے؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. آپ نے انٹر ہونے سے امام مسجد سے نہیں ڈرنا، آپ نے مسلمانوں سے نہیں ڈرنا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے منع کرنے سے پہلے. اور اگر وہ نہیں ڈرتا، اب یہ زیادہ بڑی بات ہے، ابھی تک جتنی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، شرک بھی پڑھا ہم نے میرا خیال، تکبر بھی پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں تو میں عذاب دوں گا، میں ان کو دنیا میں بھی ذلیل کروں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، اور ان کو میں آخرت میں بھی، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتے ہیں نا، جو عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹیلر کر کے دیں گے ہر بندے کو، جس طرح کی اس کے اعمال ہوں. ایک بندہ ہے وہ بہت بڑا فن خان سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے آپ کو، اس کو بڑا عذاب ملے گا. ٹھیک ہے. جو ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی میں ہی ہوں تو تم اور تو میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ اگلے بندے کو ذلیل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس بندے کو ایسا عذاب ملے گا کہ وہ ذلت والا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے نا وہ ٹیلر کر کے دیں گے. یہ جو بندہ ہے اس کو ایک تو بہت بڑا عذاب مل رہا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اگر آپ کو مسجد میں آنے سے منع کرے گا، تو یہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منع کرے گا، تو یہ بندہ بیسیکلی یہ سوچ رہا ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ صحیح ہے، میرے علاوہ تو کسی بندے کو کوئی چیز پتا ہو ہی نہیں سکتی، یا جو میرے گروپ کو پتا ہے، میرے مسلک کو پتا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی چیز پتا ہو ہی نہیں سکتی، یہی سچ ہے، یہی ہر چیز ہے۔ لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک عظمت والا بندہ سمجھ رہا ہے نا، جب وہ آپ کو منع کر رہا ہے، آپ کی تھنکنگ کو، آپ کی ان چیزوں کو منع کر رہا ہے کہ بس میں ہی ہوں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نا میں نے دنیا میں بھی ذلیل کر۔ اب دنیا کے اندر کیا موسٹلی جو لوگ اس مساجد سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مساجد کو کلوز کیا ہوا ہے ہر طرح سے کہ جی یہ بس نماز پڑھیں گے، نماز کے علاوہ ادھر ہم قرآن پڑھائیں گے، وہ بھی ہم پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ ادھر کوئی نہیں ہوگی، اگر ہمارے استاد صاحب کہیں پہ آ جاتے ہیں تو ان کا ایک درس ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا مسجد میں۔ کیا ایسے لوگ آج کل دنیا میں ذلیل نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب۔ یہ بہت کام آیا ہے قرآن پاک۔ اور جب یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صرف آخرت کی بات نہیں کرتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں ان کو دے دیں گے جی، پر نہیں، کچھ کچھ گناہ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کو میں نا اس پہ دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، دنیا میں بھی کچھ کیسز میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ تو یہ جب اس طرح کی بات آتی ہے نا تو ہمیں ایک دفعہ ڈر جانا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ مذاق نہیں کر، یہ بات واقعی سیریس۔ اور اس آیت پہ اتنا ڈر دل میں بٹھا کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو آپ ایسے ہو کہ آپ مسجد کے لیڈرشپ میں لگ گئے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر ڈر بیٹھا ہو، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ میں تیرے ساتھ بھی ہوں، ٹینشن نہیں لینی۔ اگر آپ پوچھنے والوں میں سے ہو، پرمیشن لینے والوں میں سے ہو، تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ مسجد والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، مجھے مسجد میں انٹری منع کر دیں گے۔ ایک ایسے شخص بھی ہیں ہسٹری میں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ ایسے شخص ہے جن کو میں ایک اسکالر مانتا ہوں، میں ان کی چیزیں اسٹڈی بھی کرتا ہوں اور ان کے کافی سارے میں لیکچرز بھی اسٹڈی کرتا ہوں، لیکن جب وہ مسجد میں جاتے تھے جمعے کے خطبے میں ان کو پوائنٹ کر کے خطیب کہتا ہوتا تھا کہ جی یہ شخص گمراہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مطلب خود سوچیں اس بندے بیچارے نے کیا کچھ سہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ اس طرح کی کوئی پرمیشن مانگتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سارٹ آف ایک تھپکی دے رہے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، میں تیرے ساتھ ہوں، ٹینشن نہیں لینی تم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو سٹائل ہے نا ڈرانے کا اور پھر کہنے کا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا میں تیرے ساتھ ہوں، اور بتانے کا کہ دیکھ تجھے یہ سب ملے گا لیکن تھوڑا دھیان سے چلی، نہیں تو پھر نا وہ بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سٹائل آپ کو پورے قرآن میں ہر جگہ ملے گا۔ سورہ فاتحہ سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے لیکن ملک یوم الدین بھی ہے، تو دیکھ لینا تو، ٹھیک ہے۔ تو دس از اے اسٹائل وچ کمز آفن اینڈ آفن اینڈ آفن اینڈ آفن، اینڈ یہ وہ اسٹائل ہے جو پتہ نہیں کیوں بٹ میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ اچھا میں ایک دفعہ چیٹ دیکھ لوں، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو۔ ہاں، اچھا جی حمزہ بھائی ایک بات بولوں؟ جی جی اچھا میں یہ سوچی تھی کہ یہ ہے نا کہ اس امت کے لیے مطلب پوری دنیا ہی جیسے مسجد بنا دی گئی ہے، اس طرح کی بات ہے نا کہ مطلب وہ مجھے ایگزیکٹلی وہ ورڈز نہیں یاد آ رہے لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس امت کے لیے پرٹیکولرلی یہ چیز ہے نا کہ پورا سب جگہ ہی مسجد جیسی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے اس آیت مسجد میں سے نہیں نا نہیں اوپر نہیں مسجد نہیں بنا دی، ساری دنیا کو پاک کر دیا گیا کہ وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کرسچنز تھے یا یہودی تھے وہ سوائے مساجد کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مسجد کا ورڈ نہیں آتا جہاں پہ یہ روایت آتی ہے کچھ اس کیا طرح کر کے، جی کہ مطلب پوری دنیا کو مطلب مسجد کی طرح جیسے بنا دیا یہ جیسے حدیث ہے، حدیث ہے، ہاں ہاں یہ ہوں آیت نہیں ہے، حدیث ہے، اور حدیث میں اس کے ہوں ساتھ سپورٹنگ جو دوسری روایت ملتی ہے ادھر ہے کہ پوری دنیا کو پاک کر دیا گیا۔ قرآن میں جیسے ہم لنگوسٹک انالیسس کرتے ہیں نا ایک ایک لفظ کا اٹھا کے کہ یہ لفظ ادھر کیوں آیا، وہ ہم ہوں حدیث میں نہیں کرتے کیونکہ اس میں راوی لگتے ہیں۔
تو حدیث میں سے ہم صرف ہوں، مین بات نکالتے ہیں، اس میں ہم ورڈ انالیسس میں نہیں جاتے، وہ صرف ہاں قرآن میں نہیں ہوتا نہیں ہاں اس میں نہیں، اسی کی ورڈ کی مسلح، بات کر رہی ہوں اوپر مسلح یوز کیا ہے شاید، مسلح بنا دیا گیا صلی ہے۔ اللہ، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر اگر نہیں بھی ہوتا، فرض کریں وہ نہیں ہوتا، تب بھی آپ اوپر آئے گا واپس اسی والی آیت پہ، ایک منٹ۔ ہے۔ یہ لیں۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب یہ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی اپلائی ہوتی ہوگی بہت جگہوں پہ، جیسے میں سوچ رہی تھی مثال کے طور پہ کہ جیسے فار ایگزامپل میں کہیں پہ مینیجر ہوں کسی آفس میں، ٹھیک ہے، اب سب کو ہو رہا ہے کہ یار جمعے کی نماز کے بعد ہم لوگ آئیں گے نا 15 منٹ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا نا ذکر کر لیں گے یہاں پر ہی بیٹھ کے، جہاں پر بھی ہماری سیٹنگ ایریا ہے آفس میں، ٹھیک ہے، آس پاس کرسیاں ہوتی ہیں نا جیسے، اب میں جو ہے ان کو سب کو بتا، اب جو بھی میرے انڈر کام کر رہا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ یار دیکھو مسجد یہ نا آفس میں نہیں کرو یہ حرکتیں نا، ٹھیک ہے، پھر جو میرے جو مینیجر ہے، میرے جو رپورٹنگ اتھارٹی، میں ان کو کیا بولوں گی نا، وہ مجھے پھر ڈانٹ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو میں وہاں پہ ایون 15 منٹ یا 5 منٹ جو بھی تھا منع کری ہوں۔ ایک اور ایگزامپل میں دے رہی ہوں کہ یہ جو اسکولز ہوتے ہیں نا، اب کچھ اسکول ہیں جس میں میں نے خود بھی پڑھایا تھا، تو ایک پرنسپل کو ہوتا تھا کہ دیکھو اسلامک ماحول کریٹ نہیں کرنا، پیرنٹس کے اوپر نا وہ جائے گا امپریشن کہ بہت ایکسٹریمسٹ اسکول ہے، پھر وہ نا ہم سے بدزن ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ بہت ساری چیزوں میں احتیاط کرتی تھی کہ کہیں سے بھی پیرنٹس کے اوپر نا ایسا امپریشن نہ آ جائے کہ بڑا اسلامک اسکول ہے اور یہ وہ نا، تو یہ مجھے ہو رہا ہے کہ جیسے نہیں کچھ ٹیچر کوئی چاہیں کہ دیکھیں میں یہ سائنس پڑھا رہی ہوں، میں تھوڑا سا اس کو نا کہیں پہ اللہ تعالیٰ سے بھی مطلب قرآن پاک سے بھی ریلیٹ کروں گی تھوڑا سا، میں 5 منٹ نکال کے، تو وہاں پرنسپل منع کر دے کہ یار دیکھو یہ حرکتیں نہیں کرو، ٹھیک ہے، تو مجھے لگ رہا ہے یہ چیزیں نا اور جگہ بھی جہاں پہ جو بھی اتھارٹی میں ہوگا نا، جس کے پاس اتھارٹی ہوگی وہ منع کرتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اور جگہ بھی اپلائی ہوگا مسجد کے علاوہ۔ ہم مسجد سے ریلیٹ اتنا کر بھی نہیں پا رہے نا، کیونکہ ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے نا مسجد کا رکھوالا، لیکن ہم لوگ اور جگہ پر ہوتے ہیں، مطلب ایک لیڈرشپ پوزیشن میں، اور پھر ہم وہاں منع پتہ نہیں کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ چیز کہیں اور بھی اپلائی ہوتی ہوگی جنرلی بھی۔ دو باتیں، ایک بات، آپ کا جو آفس ہے اس کا جو پرپز ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے؟ ہوں ٹھیک ہے، نہیں نا۔ نہیں تو آپ آفس ہاؤس میں جو کہ ایک حلال کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ حلال روزی کمانی، تو ہوں آپ اس حکم میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے دوسری چیز سپرسیڈ کر رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ اچھا اگر ٹھیک روزی کے لیے بھی جا رہا ہے تو وہ حلال کام کر رہا ہے، ہے، ہاں پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ ہوں تعالیٰ نے جب مساجد اللہ کا ورڈ ڈال دیا، ہوں یا تو ہوتا نہ ڈالتا، ہوں اب ڈال دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہوں ڈال دیا تو پھر، اور اگر آپ کی آفس میں کوئی ایریا ہے جو آپ نے مسجد بنائی ہوئی ہے، جس کو آپ نے ہوں سارٹ آف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک سارٹ آف ریزرو رکھا ہوا ہے کہ ہم ادھر آ کے نماز پڑھیں گے، آپ اس کے اندر یہ والی ایکٹیویٹیز کریں، بالکل کریں، لیکن ہوں آفس ہاؤس میں یہ کام نہیں کرنا۔ یہ چیز سورہ جمعہ کے اندر ہے کہ جب تم جمعہ بھی پڑھ لیا ہے، اب تم واپس اپنے اپنے کاموں میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مسجد میں زیادہ ٹائم بھی نہیں گزارنا کہ چلو میں مسجد آیا ہوں تو چلو آدھا گھنٹہ ادھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، کام آدھا گھنٹہ پیچھے چھوٹا رہے، نہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھ لی، اب پہنچو واپس کام، ٹھیک ہے؟ یہ والی یقینی سارنی۔ تو دس از ناٹ، ہاں 5 بج گئے، 5 بجنے کے بعد پھر آپ بولو کہ جی جس کا بھی دل ہے وہ آ کے بیٹھ سکتا ہے، ہم اس طرح سے بات کریں گے، دیٹس فائن، کیونکہ ابھی وہ آفس ہاؤس ختم ہو گیا نا۔ لیکن آفس ہاؤس کے اندر آپ اس طرح کے کام کرو تو ناؤ دیٹ از ناٹ فائن، کیونکہ آپ آفس کی پروڈکٹیوٹی کو ہینڈل کر رہے آفس آورس کے بعد بھی تو منع کر سکتے ہیں نا، جو باس لوگ ہوتے ہیں نہیں پسند کرتے ہم لوگ، بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ ایون اگر بریک ٹائم میں بھی میں کر رہی ہوں کہ بھائی ہم لوگ 5-6 لوگ ہیں، ادھر بھی ڈس لائک کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ کیا یار تم لوگ کیا لے کے دیٹ بیٹھ گئے ہو یہ سب باتیں، دیٹ تو وڈ بی اے یہ میں کہہ جنرل رہی ہوں۔ کانسیپٹ، دیٹ وڈ بی اے جنرل کانسیپٹ، یس، آپ کہتے ہیں نا چوتھے مدے والا چھکا وہ مار لیں، لیکن آپ مساجد اللہ کا جب ورڈ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیک بتا رہے ہیں نا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آفس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیا وہ بہتر ہے، یا آپ قریب کسی مسجد میں چلے جائیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے نا ہر جگہ پہ، ہر وقت ہونا چاہیے، ہوتا ادروائز رہتا ہم ہے، لوگ کنیکٹ کیسے کریں گے ان بات کو، پر ہر دفعہ جب اللہ پر کا ذکر ہوگا مسجد تو میں مسجد ہی جانا ہے۔ مسجد میں اور چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ آفس میں کوئی اس طرح کی آپ نے قصص الانبیاء سیریز یا سیرہ شروع کی ہوئی ہے، اذان کی آواز آ گئی، آپ آفس سے تو اٹھ کے نہیں جاؤ گے، اسپیچ تو نہیں بریک کرو گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اٹھ کے جاؤ گے تو پھر آپ اس کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا۔ اگر مسجد میں ہو اور ادھر سے نکلے تو ہر بندہ مسجد بھی نہیں جائے گا۔ اگر پہلے ہی مسجد میں ہو اور اذان ہو گئی تو ادھر پھر آپ کچھ اور کر نہیں سکتے، آپ بولو گے یا چلو ابھی نماز پڑھتے ہیں، باقی باتیں کل کر لیں گے، ادھر جتنے لوگ ہیں اسی ٹائم نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ مسجد کے اور صحیح ہے۔ بہت زیادہ انٹرنسک فوائد ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اس کو باقی جگہوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کر لو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مساجد کا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے۔ صحیح ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ویسے ہی نہیں الفاظ یوز کرتے اللہ تعالیٰ بڑے چن کے ورڈز ڈالتے ہیں. ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے. کسی کا کوئی اور کوشچن؟ اسی میں ہی یہ کہا گیا نا کہ اسی آیت میں اولئک ما کان لهم ان يدخلوا، مطلب یہی وہ لوگ ہیں جو داخل نہیں ہوں گے مگر ڈرتے ہوئے نا. تو یہ وہ لوگ نہیں، جن کو ان منع لوگوں کیا کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ داخل ہوں اس میں مگر ڈرتے ہوئے. تو جن کو منع کیا، جو منع کر رہے ہیں وہ، یا جو داخل نہیں جن کو منع کیا جا رہا ہے، یا یہ وہ لوگ ہیں یا جو منع کرنے والے ہیں، مطلب جو لہم منع فی دنیا جو منع ان کے کرتے لیے تو. ہیں وہ جو منع کرتے ہیں وہ پہلی بات. دوسری بات، اولئک ما کانا، اولئک کہاں پہ جا رہا ہے؟ ان لوگوں پہ جو پیچھے ومن ازلمو میں آیا ہے. ومن ازلمو میں کون لوگ ہیں؟ جو منع کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ہے کہ ان کو پہلے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا. اولئک ما کانا لہم، ٹھیک ہے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں ما کانا جن کے لیے نہیں ہے، مکان لہم جن کے لیے نہیں ہے، ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوتے الا خائفین سوائے فیئر کے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ داخل ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہتر، مطلب اس طرح سمجھ لیں کہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈر کے ساتھ داخل ہوتے، یا ان کے لیے ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی اتنی اوقات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ بغیر ڈر کے داخل ہو جائے. ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ بغیر ڈر کے داخل ہو مسجد میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے وہ بغیر ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ مسجد میں داخل ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. وہی لوگ جو منع کرتے ہیں، وہ تو جو دوسروں منع کو کرتے منع ہیں، کر رہے ہیں، جو جو دوسروں کو دوسروں کو منع کر منع رہے ہیں. کرے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو تو کہہ رہے ہیں کہ تم خود تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے داخل ہونا چاہیے تمہیں، تم باقیوں کو منع کر. ہم، ٹھیک ہو یہ گیا. اولائے کا جو ہے یہ ان لوگوں پہ پوائنٹ نہیں ہے جو داخل ہو رہے ہیں. یہ آیت کے شروع میں جن کو مخاطب کیا گیا یہ ان کے بارے میں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، آئی تھنک یہ آپ نے پہلے جی، بھی کوشچن پوچھا تھا پر میں پکڑا کوشچن کے نہیں. نہیں، وہ نا مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ شاید سب لوگوں کے لیے کہ یہ وہ مطلب اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے نا. تو مجھے سب لگا کے کہ لیے ہے، اوور آل جیسے نہیں، اور سب کے لیے ہے، لیکن اسپیسیفکلی خاص طور پہ اولائکا ان کا لوگوں جب. کے لیے. جی، ٹھیک ہو گیا، سب کے ٹھیک لیے ہے. ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جی داخل ہونا چاہیے نا، لیکن جی، اسپیشل ان لوگوں کے لیے. اولائکا کہہ دیا نا تو وہ اسپیسیفک کر دیا کہ یہ والے لوگ ہاں، جن کے اوپر پہلے بات ہو رہی ہے. او، ٹھیک جن ہو کے گیا اوپر جی. بات ہو. اچھا جی، کوئی اور سوال؟ دیٹ واز اے ویری گڈ کوشچن، تھینک یو فار دیٹ. اچھا جی، جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا تو اکثر چیزیں جو میں نے اسکپ کی ہوتی ہیں یا جو اس طرح کی باتیں ہوں جو نئی نوٹس میں ہوتی ہیں وہ بھی پھر نکل کے آ جاتی ہیں. اچھا جی، کسی اور کا کوئی کوشچن؟ ہاں، یہ سوال سمجھ میں نہیں ہے کہ ابھی یہودی لوگ کی بات ہو رہی تھی، پھر یہ مشرق لوگ کا بات ہونے لگا. اس کو کون کلیئر کر دیتے؟ یہ صرف مشرق لوگوں کی بات نہیں ہے. اگر مشرق لوگوں کی بات ہوتی تو انہوں نے تو ایک مسجد سے منع کیا تھا نا، مسجد حرام سے، لیکن یہاں پہ مساجد کی بات آئی ہے. ایک چیز. دوسرا، یہودی اور عیسائی ان دونوں میں ایک مسئلہ تھا کہ جب ان کے بعد آہستہ آہستہ ان میں فرقے بن گئے اور وہ بٹ گئے چیزوں میں. جو یہودی تھے وہ اپنے قبائل کے اندر بٹ گئے، جو عیسائی تھے وہ اپنے فرقوں کے اندر بٹ گئے. اس کے بعد انہوں نے باقی مسلک والوں کو یا باقی سوچ والوں کو اپنے سارٹ آف جگہوں، اپنی عبادت گاہوں میں آنے سے منع کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، کہ تم ہمارے مسلک کے نہیں ہو، تم ہماری مسجد میں نہ ہو، تم ہماری عبادت گاہ میں نہ ہو، تم جاؤ، تم ہمارے چرچ میں نہ ہو. تو انہوں نے اپنے اپنے جتنے ان کے فیکشنز ہیں اور جتنے گروپس ہیں وہ باقیوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں تم نے نہیں آنا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی آپ اگر کہیں پہ چلے جائیں تو یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، ان میں سے ہماری مسجد یہ والی ہے، ہم نے اس والی میں جا کے نماز پڑھنی ہے. سو مچ سو کہ جب اذان ہوتی ہے تو اکثر وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری مسجد کی اذان نہیں، ہماری مسجد کی اذان ابھی 5 سیکنڈ، جب یہ اذان ختم ہوگی پھر ہمارا خطیب اسپیکر آن کرے گا تاکہ اس کی آواز بھی سارے سنیں. وہ یہ اذان ختم ہونے کے بعد ہوگی، ہم اس کے بعد نماز میں داخل ہوں گے. تو اس طرح کی چیزیں کرنی
نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس طرف تھا کہ یار جو بھی ہے بات, اس سے علمی آپ اعتراضات آپ رکھیں, آپ اپنی جگہ بالکل رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو مسجد میں ہی انٹر نہ ہونے دو. اس کو آپ مسجد میں ہی نہیں انٹر ہونے دو گے تو وہ آپ کی باتیں کہاں سے سنے گا اور آپ ان کی باتیں کیسے سنو گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ مسجد آپ کا گھر تو نہیں ہے, مسجد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا گھر ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں گھسنے سے کیسے منع کرو گے؟ اب یہ کلیئر ہوا کہ یہودی اور عیسائیوں سے یہ چیز کیسے ملتی ہے اور ہم کیسے ان کے نقش قدم پہ چلیں. لیٹ می چیک دا چیٹ ونس اگین, پھر آگے چلتے ہیں. رائٹ میں چیٹ میں کچھ بھی نہیں. اوکے, لیٹس موو اہیڈ. Verse number 116. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ایک منٹ سے آگے پڑھ لیں. یہ بھی دو آیات کے ساتھ 3 آیات یہ کٹھی ہیں. اگر 3 آیات ہم کر سکے تو ٹھیک ہے, ادروائز جتنی ہو گئی اتنی ٹھیک ہے, پھر باقی ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھ لیں گے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کر لیا. پہلے ہی ادھر آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بیٹا کر لیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا کر لیا ہے. بیٹا کر لینے سے اور بیٹا ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیٹا ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا ایکچولی بیٹا ہو جائے. بیٹا کر لینے سے کیا مقصد ہے کہ یا تو آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لی, یا ان موسٹ کیسز اینڈ ان موسٹ میتھولوجیز بیٹا کر لینے سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جیسے یوں سمجھیں کہ آپ کی ایک کمپنی ہے اور آپ کی لیٹ سے کوئی اولاد نہیں ہے, اور آپ نے ایک آپ کا مینیجر ہے, وہ آپ کو بہت چہیتا ہے, وہ اس نے آپ کا بھی بڑا خیال رکھا, بزنس کا بھی بڑا خیال رکھا, تو آپ نے اس کو اپنے بیٹے کا درجہ دے دیا, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو میرے بیٹوں سے بھی آ گیا, یہ میرا اصلی بیٹا ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. بٹ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کر لی, یعنی کہ کوئی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی کا کچھ حصہ دے دیا. یہودیوں کی طرف چلے جائیں, سارے نہیں, پر ایک فیکشن ہے جو حضرت عزیر کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. عیسائیوں کی طرف چلے جائیں, سارے نہیں, پر موسٹلی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. مسلمانوں میں آ جائیں, پہلے مشرکین کی بات کرتے ہیں. مشرکین میں آ جائیں, مشرکین کے اندر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. گریک میتھولوجی میں چلے جائیں, ادھر تو پورے خاندان تھے خداؤں کے. آپ آ جائیں مسلمانوں میں آ جائیں تو ایک گروہ تھا جس نے ہلکی سی اس طرح سے بات کی تھی, لیکن اب چونکہ وہ ختم ہو گیا تو اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ اس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے کچھ لوگ ایکسٹرا چہیتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر کوئی پارٹ پلے کر سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر وہ کوئی پارٹ پلے کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کا حساب آسان کرا سکتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. دنیا میں نہیں, دنیا میں جو مرضی کام کرو, آخرت میں وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے. کچھ نہیں ہونا ہے, ایسے ادھر جا کے جوتیاں پڑنی. ٹھیک ہے, ہاں آپ کو جنت میں لے جانے میں مدد چاہیے, کسی ایسے بندے سے ملو جو آپ کو اس دنیا میں قرآن کے تھرو آپ کے اعمال سدھارنے کی بات کرے کہ یار یہ عمل سدھار لے, یہ عمل سدھار لے, یہ والا کام ایسے کر لیتے ہیں, قرآن میں ایسے لکھا ہے ایسے کر لیتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہاں اب تم جہاں مرضی جا کے جو مرضی کرو, تمہیں میں جنت میں لے دوں گا. بھائی نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سپریم اتھارٹی ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, اس نے کسی کو بیٹا نہیں کیا, اس نے کسی کو اپنی کوئی پاور ڈیلیگیٹ نہیں کی, وہ سول سپریم. سبحانہ, سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر ایویں ہی سبحان اللہ بولتے رہتے ہیں, عادت ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بولنا چاہیے, لیکن سبحانہ یا سبحان اللہ, سبحانہ
وہاں پہ آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں گستاخی والی کوئی بات آئے اور آپ فوراً سے بولو گے نہیں اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، سبحانہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے۔ حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ تو پرفیکٹ ہے، میں تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو میرے سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو معاف کر۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے مانگنے کا سٹائل تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ تو پرفیکٹ ہے، تیرے سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب میں امپرفیکٹ۔ یہاں پہ یہ بات گستاخی کے سینس میں آ رہی ہے کہ یہ چیز نہیں سوچنی سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو کوئی بھی چیز ڈیلیگیٹ کرنے کی۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، جتنے آسمان ہیں اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، بل نہیں، لہو ما فی السماوات والارض، دنیا اور زمین، آسمان، ساتوں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ کل لہو، کل لہو قانتون، تو سب کچھ، سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت میں قانتون کا کیا مطلب ہے؟ قانتون قیام سے نکلا، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، قانتون کا مطلب ہوتا ہے عاجزی میں کھڑے ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہو عاجزی میں، مطلب سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوں گے، قیامت والے دن تو کھڑے ڈیفینیٹلی ہوں گے، ادھر عاجزی سے تو کھڑے ہو گے، لیکن اگر شرمندگی سے کھڑے نہیں ہونا تو اس دنیا میں عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ دنیا میں اکثر لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے تو عاجز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دعائیں بڑی مزے کی ہیں، ربی وہ ہے، دماغ دیکھیں، رکوع کی دعا بھول گیا، سبحان ربی العظیم، کہ اللہ تعالیٰ میرا رب، سبحانہ پرفیکٹ ہے، ربی میرا رب، یا العظیم جو بہت بڑا ہے، اچھا میرا رب کسی اور کا نہیں، میرا پرسنل رب ہے، ٹھیک ہے، من ٹو من کنیکشن ہے، سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ، پرفیکٹ، میرا رب پرفیکٹ سب سے اعلیٰ۔ اچھا، دو باتیں ہوں گی، لیکن جب ہم قیام کرتے ہیں تب عاجزی نہیں آتی، قیام کرتے ہیں در 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 در، اچھا ہو گئی، چلو اب رکوع میں جانا ہے، تب یہ والی ایک فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے۔ جب آپ قیام میں بھی کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہی کلام کو آپ پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو انووک کر رہے ہو، آپ دوبارہ فاتحہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کم از کم 17 رکھتے ہوتی ہیں، آپ 17 دفعہ دوبارہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ آپ کو خود کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بانڈ سائن کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے اور آپ عبد ہو، ٹھیک ہے، فاتحہ از دیٹ پاورفل۔ لیکن جو اس کے بعد والا پورشن ہے وہ بھی عاجزی کے ساتھ پڑھو، ادھر غصے میں آ کے یا سپیڈ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہولا ہو جاؤ آرام سے، ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اور نہیں کھڑے ہو گئے، اس دنیا میں نہیں نماز پڑھتے، کوئی بات نہیں، قیامت والے دن تو تم نے کھڑے ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دنیا کے اندر اگر تم نہیں یہ کام کرتے اور قیامت والے دن تم جا کے کھڑے ہوتے ہو تو ادھر پھر ذلیل ہوگے، ٹھیک ہے، ادھر کھڑے ہو جاؤ گے تو ادھر کھڑے ہوتے ہوئے ذلیل نہیں ہوگے وہ پھر اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آبویسلی اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن بائی ڈیفالٹ یہود اور کرسچن آتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی نہیں کیا تو آبویسلی یو کین اوپن اٹ اپ۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے۔ بدیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدیع کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کریٹ کرنا جو کسی دوسری چیز سے نہ بنی ہو، جو جس کا مصدر یا جس کے انگریڈینٹس کوئی نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا خلق السماوات والارض، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انگریڈینٹس لیے اور ان انگریڈینٹس کو اللہ تعالیٰ نے مکس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنا دی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، انسان کو کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا، خلق کیا، وہاں پہ انسان کا کوئی را مٹیریل، ٹھیک ہے، جنات کو
आग स्मोकलेस फ्लेम से किया, वो एक रॉ मटेरियल है। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना बदी, बदी का मतलब होता है ओरिजिनेट करना, उसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने किसी भी रॉ मटेरियल को यूज नहीं किया। अल्लाह ताला ने बगैर रॉ मटेरियल के ये दुनिया और आसमानों और जमीन बनाए। ठीक है, आप और मैं खालिक जरूर हो सकते हैं। अगर आप नॉवल लिख रहे हो, आप कहीं और से इंस्पिरेशन उठाते हो, कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उधर से उठाते हो, आप कश्ती बना रहे हो तो आप लकड़ी से कोई चीज बना देते हो, आप बोलते हो जी ये कश्ती का खालिक मैं हूँ क्योंकि रॉ मटेरियल्स थे मैंने बनाया। आप ठीक है, उस कश्ती के आप खालिक हो सकते हो, लेकिन आप बदी नहीं हो सकते। कुछ ना से, कुछ नहीं होने से आप कुछ बना नहीं सकते, रॉ मटेरियल इकट्ठे करके बनाओगे। तो दिस इज समथिंग जो अल्लाह ताला की अपनी प्रॉपर्टी है। इसीलिए आप अल्लाह ताला के जितने नाम है ना उनके पीछे अल आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं, अल रहमान, अल रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस। जब नहीं आता, जैसे मालिकी यौमिद्दीन, उसके पीछे अल नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं यौमिद्दीन का मालिक फिर मैं ही हूं, उधर फिर अल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर कोई दूसरा है नहीं, इसीलिए खालिक के पीछे अल लगता है। बदी के पीछे अल नहीं लगता। बदी उस समावात वल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों और जमीन का बदी है, और कोई नहीं हो सकता फिर इधर। ठीक है, वाइजा वाइजा कदा अमरन फइन्नमा, और जब अल्लाह ताला ने कोई हुक्म देना हो, अल्लाह ताला ने जब भी कोई हुक्म का इरादा करना हो, यकूलु, यकूलु लहू, उनको कहते हैं कुन फयकुन, उनको कहते हैं कुन, वो फयकुन हो जाती। अब यहाँ पे एक बात है कि अल्लाह ताला क्या एक्चुअली में कुन कहते हैं वो फेल होती है। दूसरे कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला कुन नहीं कहते, लेकिन ये समझाने के लिए मिसाल है कि जैसे आप किसी को बोलो हो और वो हो जाए। ठीक है, वो अल्लाह ताला के लिए इतना आसान है, आसमान और जमीन को बदी करना, आसमान और जमीन बनाना, ओरिजिनेट करना। तो अल्लाह ताला के कुन हो जाएगी, बस खत्म होगी बात। लेकिन वो कहते हैं या वो नहीं कहते उसमें पढ़ना नहीं है। बात यह है कि इतनी ईज से अगर अल्लाह ताला कोई काम कर लेते हैं तो अल्लाह ताला को बेटा बनाने की क्या जरूरत है, कि या पावर्स डेलीगेट करने की क्या जरूरत है? वो बदी, वो इन सारी चीजों से पाक है। तुम मतलब क्या बातें करते हो? मुसलमान हो के, नॉन मुस्लिम तो चलो अलग गेम है, मुसलमान हो के आप कैसे कह सकते हो कि कोई मखलूक में से अल्लाह ताला के सामने खड़ा होके ये फटा करेगा कि नहीं अल्लाह ताला मैंने ये करवाना है, मुझे नहीं पता? कोई कर सकता है ऐसा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिफारिश करनी है ना, उन्होंने दुआ करके अल्लाह ताला से सॉर्ट ऑफ मिन्नत माजत वाला काम है कि अल्लाह ताला देख मेरी उम्मत, वो नबी है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाके ये कहना है अल्लाह पाक देखें मेरी उम्मत जहन्नम में गई हुई है, मेरी उम्मत है ना, उनको मेरी सिफारिश है देख लें, उनको हम जन्नम से निकाल लें। कितनी शर्म आएगी यार अगर हम उधर से निकल के आते हैं। चलो ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या निकल जाएंगे, लेकिन अगर निकल भी गए, कुछ तो है जो जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये मेरी उम्मत का ही नहीं है, लेकिन अगर चलो निकल आए, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा नबी अल्लाह ताला के सामने ऐसे बात कर रहा है, शर्म से डूब मरने का मकाम। और उधर से निकल के ना कहीं जन्नत की किसी नहर में डूब के मार जाओ। एक बंदा है जो जो गया है और जो पहले ही क्या है कि अल्लाह ताला बोले नहीं यार, ए नबी, क्योंकि जब आपका हिसाब होना है क्यामत वाले दिन, तो आपका अकेले का हिसाब नहीं होना। मैं बता रहा हूँ, जब आपका हिसाब होना है तो उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होना, क्योंकि वो आपके नबी हैं। आप अपने आप को उनकी उम्मत से क्लेम करते हो, उन्होंने खड़े होकर आपका हिसाब देखा। अब अल्लाह ताला तो आपका हिसाब ले रहे हैं, बीच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, वो आपके अमाल पेश हो रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। अगर अल्लाह ताला कह दें कि ए नबी ये उम्मती तेरा जन्नत में जा रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी प्राइड होगी। ऊपर वाली छोड़ो, सबसे नीचे वाली कह लो, कितना प्राउड मोमेंट होगा कि मेरा उम्मती है जन्नत में गया। और वहीं पे एक दूसरा है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं नहीं तेरे अमाल नहीं है इतने, तूने लोगों का हक खाया है, तूने घर की खवातीन के ऊपर तुमने इस तरह के काम किया, तुमने मस्जिद में जाने से लोगों को रोका है, तुम लोगों का लोगों को नाहक तंग किया करते थे। ठीक है, तुम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, तुम तुम्हारे सामने कुरान था, तुमने आज तक खोल के तर्जमा नहीं पढ़ा। ठीक है, तो बस हम पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। मतलब
اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے بولا کہ نہیں یہ اس کے اعمال پورے نہیں ہے، یہ جائے گا جہنم میں. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا تو ایک تو اپنی شرمندگی ہے، میں جہنم جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک میرے ساتھ میرے پیرنٹس آڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرا حساب ہونا ہے. تو آپ لوگ جو سن رہے ہو، آپ لوگوں نے بھی ادھر آڈینس تیسری صاحب میں بیٹھے ہونا. اچھا یہ ہمیں باتیں سنایا کرتا تھا، یہ دیکھو اس کے حالات. تو میں کہتا ہوں تم سارے جاؤ بھاڑ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے کھڑے ہیں، ان ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب میرا ادھر حساب اس طرح کا ہو. ٹھیک ہے. تو میں میں کیا کروں گا یار وہاں پہ؟ اور اور میں مسلمان ہوتے ہوئے ایک بندے کو فکس کر لوں کہ میں مروں گا تو یہ بندہ مجھے اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا. بھائی چپیڑے پڑیں گی جس نے تجھے یہ بولا اور جو اگر تو نے یہ ایمان رکھ لیا، ٹھیک ہے. اور لیٹ سے تم نے یہ ایمان کر لیا، چپیڑیں تو الگ پڑیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرے گی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تمہیں اپنا امتی کہہ رہے ہیں اور تم ادھر جا کے بول رہے نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرے. اور اس کے باوجود جہنم میں وصال کے بعد وہ نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے امتی دیکھ لے جہنم میں، نکال دیں انہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، چلے جائیں گے. پر یار کم از کم اپنے نبی کو تو خوش کر کے جاؤ، باقی تو چلو دیکھی جائے گی. اچھا تھینک یو. 31 چلیں یہ ہماری نا ورس نمبر 118 ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. نیکسٹ سیشن میں یہ والا سیکشن ہم ختم کریں گے بس 220 122 تک، ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کا اسٹرکچر بھی دیکھیں گے کہ اسٹرکچر شاید مشکل ہو جائے، بٹ ہاں یہ والا سیکشن ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. ادھر تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتائیں، ادروائز پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ایٹ چیٹ ہو جائے. اوکے، اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم پھر سیشن کو اینڈ کریں. جی بھائی میرا تو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تھوڑا وہ جو پوائنٹ جو ڈسکس ہوا تھا نا، تو دوسرا ہاں اور تو اس اچھا میں بتائیں، مطلب پوچھیں. ایک سوال آیا آج کا کہ ہی سیشن ہے نا، پوچھیں. ہاں ہاں وہی جو پوائنٹس ہے نا، نیگیٹو پازیٹیو اور ایک جو ہے کوشچن. اللہ جی، تو اس میں کیا اس سے سوال آ رہا ہے کہ کیا اسلام میں مینیفیسٹیشن ہوتی ہے؟ مینیفیسٹیشن کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ ایسے ہی نا کہ اللہ سے جو ہے پازیٹیو اپنے جو ہے اپنی چاہت کو رکھنا، مثلا اٹریکٹ کرنا اچھی باتوں کو، صحیح چیزوں کو. کوئی ایگزامپل دینا مجھے. لائک اگر سپوز مجھے ایک فلیٹ کی نیڈ ہے تو میں مینیفیسٹ ٹھیک ہے، کروں کہ وہ مجھے مل رہا ہے، مل گیا. ہاں تو دعا نہیں کرنی. ہاں دعا کرنی ہے، پلس اللہ سے یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، تیرے یہاں پر کوئی کمی نہیں. تو اس کو تم دعا نہیں کہتے. ہاں دعا کہتے ہیں، بٹ وہ جو مینیفیسٹیشن والا سمجھ رہے ہیں نا، جو میں نہیں جو سمجھ رہا نا. دیکھو اللہ تعالیٰ کو جب آپ کہو گے اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، وہ تو دعا ہو. مینیفیسٹ کیا ہوتا؟ مطلب یہ رکھو اللہ سے دعا کہ یہ مجھے پلس ڈیفینیٹلی مل گیا. پازیٹیو ہوپ اگر رکھا جائے
तो हाँ फिर वो अट्रैक्शन होता है, वो मिलता है, ऐसा ऐसा कुछ मैंने। हाँ। सूरह नजम में अल्लाह ताला कहते हैं, सूरह नजम में नहीं, सूरह नजम है या शायद सूरह दुखान है, इन दोनों में से कोई एक सूरह, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें क्या लगता है जो तुम ख्वाहिश करोगे तुम्हें मिल जाएगा? हम्म। अच्छा। तो जब हम दुआ करते हैं उसमें उम्मीद जरूर होती है लेकिन गारंटी कोई नहीं होती, ऐसी बात है ना। तो उम्मीद आपने रखनी है अल्लाह ताला से, हाँ ये जरूर गारंटी है कि जो आपके हक में बेहतर होगा वो मिलेगा। तो अगर वो चीज जिसकी आप दुआ कर रहे हो वो आपके हक में बेहतर नहीं है तो वो आपसे दूर हो जाएगी, और जब वो आपसे दूर हो जाएगी तो फिर बस वो आपके हक में बेहतर नहीं थी तो दूर हो गई। अब उसको मैनिफेस्ट करना, उसके पीछे पड़े रहना कि नहीं ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ना, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। मुसलमानों के लिए दुआ है, दैट इज मोर पावरफुल। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। You're welcome. Anybody else have any questions? किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आज का जो सेशन था उसमें लेक्चर वाला पोर्शन ज्यादा था। आज पहले ये होता था कि हम डिस्कशन ज्यादा किया करते थे, तो आज से हम ये करेंगे क्योंकि मुझ तक काफी कंप्लेन्स आई थी कि हमजा भाई डिस्कशन में जब बातें, क्वेश्चन आंसर्स और तदब्बुर वाला पोर्शन आ जाता है तो हम आयात के वो जो मेन पॉइंट है हम उनसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी हमारा जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि हम पहले सेशन कंप्लीट करेंगे, बीच बीच में अगर आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है जरूर पूछें, लेकिन जो तदब्बुर वाला पोर्शन है वो हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि 11:30 तक खत्म हो जाए और फिर हम इन्हीं आयात के ऊपर तदब्बुर करें, ताकि अगर कोई चीज आगे पीछे निकलती है तो वो ऐसे हो जाए। कोशिश मैं करूंगा कि क्वेश्चन आंसर बीच में भी हो, लेकिन अगर तदब्बुर आगे पीछे जा रहा है या वो मेन पॉइंट से हट रहा है तो आई वुड स्टॉप दैट एट दैट पॉइंट। लेकिन जब सेशन एंड होगा तो हम वो पॉइंट वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम फिर उसको आगे लेके चलेंगे। दिस वुड बी रेगुलर प्रैक्टिस एंड दिस वुड बी अ बेटर प्रैक्टिस। पहले से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर मैं किसी को रोकता हूँ तो प्लीज डोंट माइंड ऑन दैट थिंग, और हम इंशाल्लाह उसको आगे कंटिन्यू लाजमी करें, ठीक है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। Still, if you guys have any questions, I am here for approximately, yeah, 10 minutes. सेशन के हवाले से या एनीथिंग, प्लीज डू आस्क। तो भाई आप देख लें, कोई और अगर नहीं बोल रहा तो मुझे उधर ही पॉइंट को कंटिन्यू करना है जहाँ छोड़ा था। जी देख जी लेते हैं पहले, करें। अगर किसी और को है तो पहले सुन कैन यू लेते हैं प्लीज अभी। कैन यू प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट? ठीक है। अच्छा, ठीक।